जी नाज़रीन, पाकिस्तान में जो कोरोना केसेस की कुल तादाद है वो 2,55,000 हो गई है। हलाकतों की तादाद 5,386 है। और अगर हम गुज़श्ता 24 घंटे में देखें तो 21,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें इसमें 2,100 के करीब मुस्बत आए हैं और 16 लाख से ज़्यादा जो है वो कुल टेस्ट पाकिस्तान में अब तक किए गए। इस सारी सूरत हाल में कि कोरोना का डिक्लाइन आ रहा है, कुछ जगहों पे इसमें इजाफा आ रहा है, ओवरऑल सूरत हाल क्या, किस तरह हम उस पर ओवर कम कर सकते हैं। हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर पैथोलॉजिस्ट और सदर हैं ग्रीन टास्क फोर्स के मारूफ शख्सियत डॉक्टर नासिर जवाल साहब। डॉक्टर साहब, खुश आमदेद प्रोग्राम है सर। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे जनाब। सर, आपको मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में जो आपकी खिदमात में उसके इतराफ़ में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी भी नवाजा गया और आपकी खिदमात को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। आप ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना का एक डिक्लाइन आप देख रहे हैं या कोई आने वाले दिनों में इसमें दोबारा पीक आ सकती है? ओवरऑल किस तरह के हमें हिफाजती इक़दाम करने होंगे ताकि हम इस पर ओवरकम कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर भाई, मैं वो वाहिद आदमी हूँ इस पाकिस्तान का, जब ये 26 फरवरी के बाद शुरू हुआ और एक दहशत और खौफ की फ़ज़ा पाकिस्तान में फैला दी गई, मैं वाहिद बंदा था जो कह रहा था कि ये इतना बड़ा हमारे मुल्क में मसला नहीं होगा। और ख़ुदा का शुक्र है कि मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ। जब बहुत ज़्यादा एक पीक फैली थी और जब हुकूमती ऐवान कह रही थी कि ये जाके कोई 30-30 लाख केसेस होंगे, तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। उसकी वजह है कि आपके मुल्क के ऊपर कोई खुदा का एक तो बहुत बड़ा करम हुआ, और सिर्फ हमारे मुल्क के ऊपर नहीं बल्कि जो सार्क के जितने भी ममालिक हैं उनमें, प्लस आपके ये जो गल्फ़ के सऊदी अरब, दुबई और ये सारे गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, प्लस अफ्रीका के मुल्कों में, प्लस साउथ एशिया जिसमें सिंगापुर, कोरिया और जापान आते हैं, उन सब में कोई अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। और ख़ाली अल्लाह का करम तो था ही, उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन वो बात जो मैंने आज से 4 महीने पहले कही थी अल्लाह के फजलो करम से, और मैंने नहीं कही थी कि मैं अपने का मैं का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, जो उस वक्त रिसर्च हो रही थी 3-4 महीने पहले कि इस वायरस पर टेम्परेचर, इस वायरस के ऊपर ह्यूमिडिटी और इसकी जो म्यूटेशन है, यानी म्यूटेशन का मतलब ये है कि जो वायरस चीन के अंदर आया, जो वायरस आपका यूरोप के अंदर आया, हमारा खुशकिस्मती से वो वायरस थोड़ा सा फ़र्क था। और इसकी कई बार जो है वो उन्होंने इसकी तायीद भी की अपना डॉक्टर अताउर रहमान ने, क्योंकि उनके वालिद जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट कराची में बाकायदा इस वायरस के ऊपर जो है स्टडी हुई। ये वायरस बुनियादी तौर पर जैसे ईंटों से घर बनाते हैं ना, इस तरह से इनकी एक डीएनए होती है, डीएनए के अंदर इनके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ईंटें होती हैं। अगर आप एक को भी उसको इधर से उधर कर दें तो उसकी जो वायरस की सारा यानी कि नुकसान की चीज़ें हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं। और खुशनसीबी से हमारे मुल्क में जो वायरस आया वो थोड़ा सा फ़र्क था उन वायरस के मुकाबले में कि जो यूरोप में है। इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ाती राय में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना इसको बनाया गया। उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल एंड इकनॉमिकल रीज़न्स भी हो सकती हैं। असल में हमारे मुल्क का एक मसला ये हुआ कि हमने वो जो था ना, हम हर अच्छी चीज़ जो होती है दूसरों की छोड़ देते हैं और हम बुरी चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती पाकिस्तान में ये हुई कि पाकिस्तान में कोई रिसर्च का इंतज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में कोई स्टडी नहीं करता। जब वह ये वायरस आया तो दुनिया में इस पर स्टडी हो रही थी कि यार आ गया, तकलीफ़ हो गई, वायरस ने अपने नुकसानात पहुँचा लिए, लेकिन उन लोगों ने ये स्टडी करनी शुरू की कि ये वायरस क्यों आया था, कैसे आया था, हमने क्या करना है। आप देखें ना किस कदर बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम ना तो इसकी कोई टेस्ट किट डेवलप कर सके 5-6 महीनों के अंदर, ना ही हम कोई दवाई हम इसकी ला सके, बल्कि उल्टा हमने तो जुल्म यह किया कि जब ट्रंप ने कहा कि क्लोरोक्विन इसका वाहिद इलाज है तो हमने क्लोरोक्विन को मार्केट से गायब कर दिया। जुल्म देखे कि हम वो मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुआ बांग्लादेश, वो रेमेडी वायरस है वो वहाँ बन रही है और हम अभी भी बड़े खुश हैं कि जी हमने कोरोना। और मैं ये कहता हूँ कि काश हमने 72 से 74 सालों में अपने मुल्क में रिसर्च की होती। तमाम हम हुकूमतें जितनी भी आई इस मुल्क में, चाहे वो सियासी थी चाहे वो गैर सियासी थी, किसी की आपसे ये सवाल है कि ये जो हार्ड इम्यूनिटी का हम समझते हैं इसका तजर्बा पाकिस्तान में आप समझते हैं कि कामयाब हुआ है? और क्या साइंसी तौर पे
یہ جو ہارڈ امیونٹی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، یہ واقعہ درست ہے کہ اس کا جو استعمال ہے اس سے پھر قابو پایا جا سکتا ہے؟ مطلب اوورآل آپ کی کیا اوپینین ہے اس نہیں بارے نہیں، آپ نے دیکھیں سوال بڑا اچھا کیا. میں 4 مہینے یہ بھی پیٹتا رہا جو آپ نے سوال آج کیا ہے کہ دنیا نے یہ کام کیا. جب امریکہ میں لاکھوں بندے مر رہے تھے تو وہاں ڈاکٹر اسکاٹ تھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے، اس نے اس وقت یہ ریسرچ کی. فرانس میں ریسرچ ہوئی، اسپین میں ریسرچ ہوئی، انگلینڈ میں ریسرچ ہوئی، اور کئی ملکوں میں ریسرچ ہوئی. ایون کہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا جتنے پیشنٹ ہیں اتنے پیشنٹ ہیں نہیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ تعداد ہے. مثلا اسپین آج سے 15 دن یا مہینہ پہلے اسپین کی جو کیلکولیشن تھی وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ ہوگی شاید، لیکن جب انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی تو پتہ چلا کہ اسپین کے اندر کوئی 26 سے 28 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اس وائرس سے. فرانس میں ہوئی تو وہاں بھی پتہ چلا کہ 26 سے 28 لاکھ ہو چکے ہیں. امریکہ میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ڈاکٹر اسٹینفورڈ نے جو ہے نا ریسرچ کی تھی، ڈاکٹر اسکاٹ نے سوری، تو اس وقت انہوں نے پتہ کیا کہ امریکہ میں 5 لاکھ نہیں بلکہ کوئی مطلب ہے کوئی سمجھ لیں کہ اس سے 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے. بدقسمتی کیا ہوئی ہمارے ملک میں ابھی تک. آپ ہرڈ امیونٹی کی بات کر رہے ہیں، ہرڈ امیونٹی ہم اس کو کہتے ہیں جس میں تقریباً آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ وائرس انفیکٹ کر لیتا ہے اور ان کے اندر اینٹی باڈی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور تقریباً پہنچ چکے ہیں. میں شروع سے یہ کہتا رہا، ہر چینل پہ یہ کہتا رہا حکومت کو کہ خدا کے واسطے آپ ریسرچ یہ کرائیں کہ ایک تو دیکھیں نا جن کو سمٹمز آ گئے کورونا کے، آپ نے ٹیسٹ کیے وہ پازیٹیو ہو گئے، وہ تو چلو ٹھیک ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس ملک میں ایسی بھی ہے جن کو کوئی سمٹمز نہیں آئے، جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جن کو باہر سے کوئی مطلب کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں تھا، ان کے اندر یہ خاموشی سے وائرس گھسا ہے اور اس کے بعد چلا بھی گیا ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے معلوم کرنے کا، وہ تھا اینٹی باڈی ٹیسٹنگ. اور یہ ریسرچ ہوئی ہے پاکستان میں بھی 2-3 جگہ. ایک پمس کے اندر ہوئی جس میں ڈاکٹر رؤوف نیازی نے کی ہمارے ساتھ مل کر، سٹی لیب کے ساتھ مل کر. ایک کراچی میں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے کی. ہم نے دیکھا، اور آج کل میں ایک اور ریسرچ کر رہا ہوں جو آپ نے بات کی کہ میں نے ابھی تک کوئی 800 یا 1000 بندے ایسے کیے ہیں ٹیسٹ اینٹی باڈی جن کو کوئی سمٹم تھے ہی نہیں. وہ ویسے ہی آئے کہ یار ہمارا اینٹی باڈی ٹیسٹ کر دیں، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کرونا کی بیماری تو نہیں ہو کے گزر گئی. آپ یقین کیجئے میرا جو کیلکولیشن آئی ہے وہ 1000 بندوں میں سمجھے 44% یعنی 440 لوگ ایسے نکلے جن کو کوئی علامت ہی نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی ٹیسٹ کرانے آئے تھے. پتہ چلا ان سب کو کرونا آ چکا ہے. اگر آپ آج بھی یہ والی اسٹڈی کرائیں تو جو آپ 2,55,000 مریض سمجھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی 2,55,000 نہیں، یہ بلکہ 25 لاکھ سے بھی زیادہ مریض ہوگا. مریض تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ جن کو ہو چکا ہے. تو یہ ہم لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر اور یہ تجربہ صاحب پاکستان میں کل بھی ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ کی بڑے وہ قریبی دوست ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم گھبراتے کیوں ہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ دانستہ بھی ٹیسٹ نہیں کراتے. اور دوسرا یہ کہ جو ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہے اس کو ایک حد سے آگے ہم تمام تر دعووں کے باوجود بڑھا نہیں سکے ہیں. تو ہمیں ڈٹرمن نہیں ہو سکا کہ اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مریضوں کی تعداد کتنی ہے. نہیں دیکھیں، یہ 2 مختلف باتیں میں کہہ رہا ہوں. پی سی آر کا تو دنیا میں ٹیسٹ کا کنسیپٹ ہی اب ختم ہو رہا ہے. سن لیں، وہ انیشیلی ایک بندہ آتا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام بعد میں کیا جو دنیا کر چکی تھی. مثال کے طور پہ انگلینڈ میں انہوں نے جو اپنی ایک روٹین بنائی وہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ جب بندہ آتا تھا اس کا پی سی آر کر لیتے. اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹڈی کی کہ 10 دن کے بعد جو ہے یہ بندہ جو ہے اس کو یہ کسی کو پھیلا نہیں سکتا. انہوں نے ڈسکریج کیا کہ یار اس کو جب دوبارہ پی سی آر کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ اس کو کام پہ بھیج دو. 14 دن کے بعد انگلینڈ میں انہوں نے کام پہ بھیجنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر بہت شوق ہے دیکھنے کا تو وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرتے تھے 25ویں یا 26 یا 30ویں دن جا کے، اور اس سے پتہ چلتا تھا بندہ ٹھیک ہو گیا. ہم نے یہ جا کے کوئی 15 دن پہلے یہ کام شروع کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اب پی سی آر سے نکلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی سی آر کی ایک تو بات یہ کہ جب یہ وائرس آیا، بدقسمتی سے ہم اتنے پیچھے سے صحت کے حوالے سے دنیا میں کہ ٹوٹل کوئی 5 یا 6 لیبارٹری تھی پورے پاکستان کے اندر جو پی سی آر کرتی تھی. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ابھی بھی ہم نے خیر اللہ کا شکر ہے اس کے بعد کافی محنت کی ہے این ڈی ایم اے نے اور اداروں نے، اور اس کی وجہ سے یہ تعداد تو بڑھی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب شروع میں پی سی آر آئے
تو بہت زیادہ پرابلم تو یہ ہوئی کہ کوئی رزلٹ پی سی آر کے ماننے کو تیار نہیں ہوتا. کوئی کہتا تھا یہ صحیح ہے, کوئی کہتا تھا یہ صحیح ہے, اور ایک عجیب سی کنفیوژن کا شکار تھی پوری ہمارا ملک. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یہ پی سی آر نیا نیا آیا, نہ اس کے کرنے والے موجود تھے, نہ اس کی کٹیں جو چائنا اور امریکہ میں ڈیولپ ہوئیں کیونکہ بہت جلدی میں ہوئیں, یہ تو کئی سال لیتی ہیں, وہ مزے کی ڈیولپ نہیں ہوئی, وہ پراپرلی کوالٹی ان کی چیک نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کے یہاں لوڈ بہت بڑھ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک زیادتی ضرور ہو رہی ہے اس ملک میں کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے, ایک تو سیاست بہت ہو رہی ہے اس پہ. سیاست دانوں کا کام یہی ہے کہ بس حکومت جو کام کرے وہ غلط ہے اور سیاست دان انتظار میں ہوتے ہیں. میں حالانکہ کسی حکومت کے ساتھ نہیں, میں ایز اے ڈاکٹر بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو کرونا وائرس ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کم ہو رہا ہے. اور آپ کل بھی پرسوں بھی اخبارات کی اگر پڑھیں, راولپنڈی اسلام آباد میں 86% بیڈ جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. پورے راولپنڈی اسلام آباد پورے ڈویژن میں اس وقت مشکل سے 200 یا 300 مریض ہیں. وینٹیلیٹر پہ بھی 2 یا 3 کی تعداد میں موجود ہیں. یہ یہاں نہیں بلکہ دنیا بھر میں. آپ خود ایک چیز دیکھیں, 2,55,000 آپ نے کہا ابھی فگر جو دی ہے, بہت اچھی بات ہے جی, 2,55,000 ہو گیا. لیکن ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ 1,77,000 بندہ جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو چکا ہے, 70% ٹھیک ہو چکا ہے. جب یہ بیماری پیک پہ تھی تو یہ ریشو الٹی تھی, جو ٹھیک ہونے والے لوگ تھے وہ کم تھے اور جو تعداد بیماری کی تھی زیادہ تھی. تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. لیکن ایک آپ کو بات اور بتاؤں کہ یہ زیادہ تعداد مری ہے نا, ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں کہ 88% لوگ وہ مرے جنہیں کوئی اور بیماری تھی. اور میں بار بار پیٹ رہا ہوں, میں خدا کے واسطے آپ کے چینل سے پیٹ رہا ہوں, اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے. جیسے لوگ کہتے تھے لاک ڈاؤن کرو, میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اسپتالوں کی او پی ڈی کو کھول دو. یقین کریں لوگ مر رہے ہیں, مر اس لیے نہیں رہے ہیں. آپ نے سارے جو ادارے تھے نا, فار ایگزامپل جو ہمارے فوجی ادارے تھے, جو ہسپیٹل وغیرہ تھے, ساروں میں سویلین کو آپ نے بند کر دیا. جتنے ایٹامک انرجی کے اور اس طرح کے KRL کے تھے سارے مریضوں کو بند کر دیا, وہاں جا ہی نہیں سکتا سویلین. اور آپ نے اوپر سے او پی ڈی بند کر دی. آپ کے ملک میں 4,000 بندہ روز مرتا ہے, 4,000 روز بندہ. اور آپ کرونا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ڈیل میں 1,000 بچہ نمونیا ڈائریا سے مر رہا ہے. اس کی ماں نہیں پوچھے گی قیامت کے روز ہم سب سے کہ یار تم کرونا میں جہاں 20 سے 30 سے 40 بندے مر رہے ہیں, ہم ان کی باتیں کیے جا رہے ہیں, لیکن جو 1,000 بچہ ہمارے ملک میں مر رہا ہے اس کو ہم پوچھتے نہیں ہیں. وہ بھی قیامت کے روز آپ سے بھی پوچھا جائے گا, میرے سے بھی پوچھا جائے گا, اور حکومت وقت سے بھی پوچھا جائے گا کہ یار تم نے کیا لوگوں کی طرح. خدا کے واسطے جس ملک میں 2.25 کروڑ ہیپاٹائٹس B اور C کے لوگ موجود ہوں, جس ملک میں 1.5 کروڑ کے قریب گردے کی بیماریوں کے مبتلا ہوں, جس ملک میں 4 لاکھ بندہ دل کی بیماریوں کا دوائی نہ ہونے کے سے مر جاتا ہو, جس ملک کے اندر 1 لاکھ کینسر سے مر جاتے ہوں, جس ملک میں آپ دیکھیں آپ باتیں کرتے ہیں بھوک کی, جس ملک میں تھر میں بچے بھوک سے مر جاتے ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں. ملیریا, آپ ملیریا کی بات کریں, 1 سے 10 لاکھ ہر بندہ ہر سال مرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روک سکتے ہیں. لیکن اس پہ اس وقت سیاست ہو رہی ہے, پولیٹیکل ایک وہ ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. لیکن میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ کے چینل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے, نہیں میری آخری بات بڑی ضروری ہے سر نہیں یہ بڑا اگلے سال کے شروع میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, مطلب آپ کیا ممکنہ طور پہ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا. خدا کے واسطے ہسپتالوں کی او پی ڈی کھول دیں, غریب لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. یہ تو ایک بات ہوگی. آپ نے جو جواب دیا نا کہ آج کل ایک اور کل اخبار میں پڑھ رہا تھا, جو آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ آنے والے دنوں میں کرونا جو ہے وہ پھر دوبارہ ہوگا. یار اے خدا کا واسطہ, ہمیں کیوں ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں کیوں خوف سے دیا ہے. ہم موت کا ایک معین وقت ہے, اگر لکھا ہے کہ کسی مریں گے تو پھر مر جائیں گے, لیکن یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے خدا کے واسطہ. ہوتا ہے 7.5 لاکھ لوگ جو ہوٹل میں ہیں, جو ہوٹلوں کا کام کر رہے ہیں. آپ ابھی جا کے 5 اسٹار کی چین کو اٹھا کے دیکھیں, ہزاروں بندے نکال دیے ہیں. گھروں میں فاقے ہیں, گھروں میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آپ لوگ زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے, لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں. آپ جس ملک کی تعلیم کا یہ حال ہے کہ جس میں 60% لوگ صرف دستخط کرتے ہیں, آپ نے اپنی قوم کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. خدا کے واسطے ہمیں اب نارمل ہونا چاہیے. جیسے اظہر کیانی صاحب نے آپ نے خود کہا کہ ہمیں خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس کو اب ایز اے نزلہ زکام کھانسی کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ وائرس ختم نہیں ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے ہاں اللہ کا شکر ہے کم ہو گیا, بہت کم ہو جائے گا, لیکن یہ بالکل نزلہ زکام کی طرح ہوگا. ایک دور میں جب انفلوئنزا وائرس آیا تھا تو انفلوئنزا وائرس نے کروڑوں لوگ پہلی مرتبہ مار دیے تھے, لیکن آج انفلوئنزا ہوتا ہے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں.
تو آپ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی اس پہ اسٹڈی جاری ہے, لوگوں کو یہ خوف میں نہیں آنا چاہیے کہ دوبارہ ہو سکتا ہے. ابھی کوئی ایسی ریسرچ ثابت نہیں ہوئی ہے, ابھی ساری یہ کتابی باتیں ہیں. ہاں لیکن یہ وائرس کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب کے جب یہ وائرس کبھی آیا تو ہمارے لوگوں کی اللہ نے چاہا اتنی امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہوگی. اول تو اللہ کے فضل سے ہماری امیونٹی پہلے ہی بہت اچھی ہے. ایک اور فیکٹر جس نے ہمارے ملک میں بہت یعنی کہ رول ادا کیا 5,000 5 مہینے میں ڈیتھ ہونے میں, اس میں یہ تھا کہ گندا پانی ہم پیتے ہیں, گندی دوائیاں ہم کھاتے ہیں, گندے خوراک ہم کھاتے ہیں, بیماریاں دنیا جہان کی اس ملک کے اندر ہیں. تو اللہ نے ہمارے ساتھ پہلی امیونٹی اتنی پیدا کی ہوئی تھی جس نے ہمیں زندگی میں پہلی باری نے یہ فائدہ پہنچایا ہے. یعنی یہ دنیا یہ یورپ کیوں تباہ ہوا, دیکھیں آپ 10% ہے یورپ کے لوگ, صرف ان کے مرنے والوں کی تعداد 85-80% ہے, اور جتنی باقی آبادی ہے جتنی میں نے آپ کو بتائی اس میں صرف 15-20% لوگ مرے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہوا ہے. تو کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نیکی بھی کر دی ہے. یہ جو گندی خوراکیں کھائیں, ہماری امیونٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیولپ ہو گئی ہے, اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. اور آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ سیریس بھی اس بیماری میں وہ ہوئے جو بڑے لوگ تھے. پرابلم یہ ہوئی اس وائرس کی کہ یہ وائرس جو تھا نا یہ بڑے ایوانوں میں پہنچ گیا, بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچ گیا, بڑے لوگوں کے گھروں میں پہنچ گیا. اور آپ دیکھیں ڈیتھ ریٹ نکال لیں آپ کیلکولیشن کر کے, مرنے والوں کی تعداد وہ تھی جو بڑا صاف ستھرا رہتے تھے, بڑی پیار محبت میں رہتے تھے, بڑے گھروں کے اس میں شیشوں کے محل میں رہتے تھے, ان میں زیادہ تعداد مری. غریب آدمی کا بچہ تو بیچارے کھانے سے اسے فرصت نہیں مل رہی ابھی بھی. آپ کہتے ہیں ماسک لگا لو, ٹھیک ہے لگانی چاہیے, میں ابھی بھی کہوں گا ماسک لگانی چاہیے, لیکن ایک بچہ جس کے 6 بچے ہیں, جس کے پاس اب تو آپ نے کھانے کو بھی چھین لیا ہے, اس سے آپ کہیں 6 ماسک, اور 6 ماسک پتہ ہے آپ کو 200 روپے میں روز کے ہوتے ہیں, وہ کہاں سے لائے گا 200 روپے ماسک. اس لیے اب خدا کے واسطے ہمیں نارمل زندگی میں آنا چاہیے, کیونکہ ہمارا تو آلریڈی دیکھیں معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. ہماری معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے, گروتھ ریٹ ہمارا کم ہوا ہوا ہے, قرض دار ملک ہیں. مطلب ہمیں تو اس حالات میں بھی کام کرنا چاہیے, تو باقی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو پاکستان میں مقامی سطح پر وینٹیلیٹر کی تیاری جو ہے وہ سامنے آئی ہے, آپ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ کافی بڑی کامیابی, ہم اس میں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو دیگر ہے اس میں بھی خود کفالت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے. اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس سے ایک چیز تو ثابت ہوگی نا, وینٹیلیٹر ایک بڑا ٹیکنیکل چیز ہے, اور ماشاءاللہ ہم نے بنایا ہے, اور بنایا نہ صرف بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں نا وینٹیلیٹر, الحمدللہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے سوئی نہیں بنا سکتے. ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, ہم سرنج نہیں اس ملک میں بنا سکتے. ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, ہم وائرس سے لڑنے کی دوائی نہیں بنا سکتے. اب بتائیں یار, یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ 70-72 جتنی بھی لیڈرشپ آئی ہے اس کی کمٹمنٹ ہی نہیں تھی تعلیم اور صحت کی. دنیا تعلیم اور صحت سے ترقی کرتی ہے, ہم اور کاموں سے ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجموعی طور پہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو جدید تقاضوں سے مانگ کرنے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب پرائورٹی نمبر 1 ایجوکیشن اور ہیلتھ ہونی چاہیے, جو آپ نے گفتگو میں آپ بار بار کر رہے ہیں, بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. سر دنیا کی آپ ہسٹری اٹھائیں نا, دنیا کی ہسٹری, جب تک مسلمانوں نے بغداد کو علم کا منبع بنا کے رکھا تو مسلمانوں نے دنیا میں فتح کیا. چنگیز خان نے ایک ہی بات پہ آ کے تباہ و برباد آپ کو کیا تھا اس وقت, وہ یہ تھا کہ آپ عیاشیوں میں لگ گئے تھے, آپ نے علم کو چھوڑ دیا تھا. دنیا کی جدید لائبریری اس وقت مسلمانوں کے پاس تھی, تو مسلمان دنیا میں ترقی کرتے چلے گئے. لیکن جب ہم نے علم کو چھوڑا تو ابھی بھی اگر ہم صحت اور تعلیم کو, وہ قومیں دیکھیں نا, یہ جو یورپ اور یہ کیا ہے, ان میں کیا, ان کے پاس کیا ایکسٹرا چیزیں ہیں, ان کا یہی ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کی صحت کو بہتر کیا, انہوں نے ریسرچ کیا. اب آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ کورونا آیا ہے, اس وقت سب سے زیادہ جس ملک میں کمایا اس کا نام ہے چائنا, اور امریکہ جس کے ملک میں ابھی بھی یہ وائرس آیا ہوا ہے, تباہی پھر رہی ہے. اس وقت وہ $1 بلین صرف آپ کے PCR ٹیسٹنگ میں کما رہا ہے, اس کی مشینوں پہ کما رہا ہے, اس کی دوائیوں پہ کما رہا ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو کرائسس میں بھی کما رہے ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جو کسی بھی حالت میں بس اللہ معافی دے ہم تو نقصان میں جا رہے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے اب اچھا, اس ملک میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو نہ تعلیم اور صحت میں لگایا گیا. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے زیادہ تر. تو اس لیے کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو بھی ہو, ہم اگر چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو گیا, ورنہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے گرین ٹاسک فورس کے صدر اور سینئر پیتھولوجسٹ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کو ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان ملک منظور احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.